नारों की गूंज में उनका इस्तेकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, शान मुस्तफा, शान सहाबा, नारे तकबीर। तशरीफ लाते हैं जनाब मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात शुरू करने से पहले ज़रूरी ऐलान। सारा दिन के काम काज करके उलमाए किराम समेत आप हजरात जो थक चुके हैं और ख़दशा है कि ज़्यादा देर बैठेंगे और फजर की नमाज कज़ा हो जाएगी, बिला झिझक चले जाओ। ना ना, इसमें बहुत वो कोई बात नहीं। हमारा काम ही तकरीर करना है। एक आदमी होगा नहीं, अकेले बैठे रहेंगे कर देंगे, सारे बैठोगे तब करेंगे। लेकिन अगर मेरी वजह से, मेरी तकरीर की वजह से मेरी भी नमाज 2-2, 3-3 बजे रात को फारिग करते हैं। मैं भी कई मरतबा 4-4, 5-5 मरतबा फ़र्ज पढ़ता रहता हूँ बैठ, फिर नींद आ गई, फिर पता नहीं कितनी रकात पड़ी। जल्द से जल्दी ख़त्म करो। मगरिब से शुरू करें रात 8-9 बजे तक, ताकि दोनों नमाजें तरोताज़ा होकर पढ़ सकें। ऐसी कि नहीं, तरोताज़ा। अब बेचारा रात तक ये गले फाड़ रहा है, वो भी कह रहा वाह वाह, वो कह रहा तुसी सुत्ते पे हो, तुसी मोए पे हो। ये बेकरामी है। बोल दे कहीं नहीं, ठंडे हो, धनिया पी के आ गए हो, बोल रहे थे सही। ये बेकर मुसलमान की बेकरामी है। खतीब हो, नकीब हो, सना खान मुस्तफ़ा हो, दाद से चलता है। गले हमारे इतने नाजुक हो गए, सौन से चलते हैं। हमारे प्रोग्रामों में मूवी ना हो, हमारा जलसा नहीं होता। प्रोग्रामों के बाद खैरात ना हो, सुक्के टरखा देता सानू पढ़ के। जिक्र उनका करते हो जो दांत तड़वा बैठे, जिक्र उनका करते हो जो शर्मगाह पे बर्छियां खा बैठे, जिक्र उनका करते हो जो चमड़ो दड़वा बैठे। ये भाई मेरा हजरत हुसैन की शान, क्या बचा हुसैन के पास? कोई बचा था? हजरत अली की दूसरी बीवी जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इस्तकबाल करने के लिए मदीने से बाहर आई ना, खानदान का लुटा पीटा काफिला देखकर, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जवान की सफेद दाढ़ी देखी, जमीन पे गिर, उठी नहीं। दादी क्या हुआ? कहा चंद महीने पहले तो काली दाढ़ी लेके गया था, कहाँ? कहा दादी अम्मा जो मंजर मैं देख के आया, काश रिश्तेदारी हुसैन की आसमान के साथ होती, कब से जमीन पर गिर पड़ता। मेरी तो दाढ़ी सफेद हुई। हमारे पास बचा क्या मेरे अजीजों? ये नमूदो नुमाइश है। 1 साल के बाद जलसा करा लिया, ना घर में अली याद आया, ना घर में हुसैन याद आया। यहाँ मैं हट कर इतना चुटकुला छोड़ूं तुम मेरे सिर फाड़ोगे, मैं तेरे से। आज के रसूल तुम इतने पक्के हैं, आज के रसूल तो इतने पक्के हैं, तुम मेरे सिर फाड़ो मैं तुम्हारे सिर फाड़ू। लेकिन अमल क्या है? कुछ भी खोखला। मेरी तकरीर को अगर तुमने देवबंदी बन के, बरेलवी बन के सुनना, तो भाई हमें ऐसी तकरीर आती कोई नहीं। मैं तो थक आका पढ़ा। यकीन करो, सुबह पंजाब से ये 24 घंटे के अंदर सुबह सिंध तक का चक्कर लगा के, जुमा मैंने खानपुर में मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब के पास, मगरिब की नमाज के बाद सुबह सिंध में उबाड़ों में, रात सादकाबाद में, दोपहर मेलसी में, अभी गड़े मोड़ पर, अब यहाँ फिर सफ़र। हर जगह दुखड़ा यही मुसीबत है। कब तक धोएं? अपनी तो बस हो गई, सफ़ेद बाल, दाढ़ निकल गई, दांत हिलने लग गए। हम आज तक देवबंदी बरेलवी बना, मुसलमान ही ना किसी को बना सके। और तुम भी बड़े ढीठ हो, मानते ही नहीं हो किसी की बात। बड़ों की बेकरामी हो तो माफ़ कर देना। तुम छोटे सारे मेरी उम्र से बैठे, जब इस उम्र में आओगे ना, जब जिस तरह मुझे स्टेज पे पकड़ के चढ़ाया, फिर कुछ भी नहीं मिलता, खोखला। बस इसी में फिर गुफ्तगू करनी है, और सिर्फ आधा घंटा। तुम भी सुन के जाना, आप हजरात भी इंशाअल्लाह ताला। क्या पता शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जिसको जो आता है, कोई कैद नहीं।
کوئی کہتا ہے درود ابراہیمی پڑھو، کیوں درود ابراہیمی پڑھو؟ باقی درود کوئی نہیں؟ نماز والا درود پڑھو جی، کیا بات باقی نماز میں جو سارے درود وہ نماز کے بغیر سب غلط ہے؟ کیوں تفریق ڈالتے ہو آپس کے اندر؟ جسے جو آتا ہے اپنے اندر، ایک طرف ذکر کرتے ہو موسیٰ علیہ السلام گزرے ایک آدمی کے پاس سے، اللہ تو میرے سامنے ہوئے، میں تیری کنگھی کرا، میں تیرے وال واوا، میں تیرے کرا، تو نماز والا درود نہیں پڑھو جی، دوسرا نہیں پڑھنا۔ انسان کو اس نہج پر تو لے کے آؤ، گاڑی روڈ پر لے کے آؤ، کھڈوں میں لاؤ گے کھڈ کھڈ کرتی رہے گی، روڈ پہ لاؤ، پھر تمہیں رستہ بتانے کی ڈرائیور کو اناڑی ڈرائیور بھی روڈ پہ گاڑی چلا کے دکھا دے گا تمہیں۔ انسان بناؤ، انسانیت ہمارے اندر سے ختم ہوئی پڑی ہے۔ اللہ کو یاد کر کے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، ایک کنیکشن اللہ کی رحمت کی طرف، ایک گنبد خضرا کی طرف رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنو اور عمل کی نیت سے اللہ دل میں اتارے گا۔ یا اللہ معاف کر دینا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، افضل الانبیاء واشرف الانبیاء، صاحب التاج والمعراج، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل متاع الدنيا قليل، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، تیری روح رگ رگ سے نکالی جائے گی۔ دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ معزز علماء اکرام، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نقیب محفل، واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، محترم جناب عزت مآب ذی وقار بھائی محمد رضوان صاحب و تمام برادران، تمام اس محفل کی انتظامیہ، حاضہ رضوی ساؤنڈ والے، اللہ کریم سب کا آنا، تادیر بیٹھنا، قیامت کی صبح تک راحت کا، سکون کا، اور میدان محشر میں جنت کے داخلے تک اللہ اسے ذریعہ بنا دے۔ آج کا یہ پروگرام سیرت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، سیرت النبی، ہادی دو عالم، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم صلو علیہ کے عنوان سے پروگرام سجایا گیا۔ جن حضرات کو بلایا گیا دعوت پر وہ تمام حضرات آئے، اور آپ اہل علاقہ نے دل کی عطا گرائیوں سے ان مہمانوں کی ساتھ عزت نوازی کی، خیر خواہی کے ساتھ پیش آئے۔ انہوں نے پڑھا جو ہو سکا، روکھی سوکھی ان کی خدمت بھی کی، ان کی داد دی، ان کے کہنے پہ بولتے رہے، ہلتے رہے، ہاتھ اٹھاتے رہے۔ اللہ کریم دنیا آخرت کی زندگی میں اس سارے پروگرام کو آنے والے اور کروانے والوں کے لیے، اور اس پروگرام کو سجانے والوں کے لیے اللہ اسے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ زندگی گزر گئی، 33واں سال ہے خطابت کے شعبے میں، چوتھی دہائی شروع ہو گئی، سینکڑوں ہزاروں تقریریں کر چکا، نیٹ پر بے شمار بیانات ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میں گجر خان کے علاقے میں گیا، کوئی امریکہ سے حضرات آئے ہوئے تھے، ان کی والد محترم فوت ہوئے، وہاں لے گئے، تو وہاں والوں نے، امریکہ کی نسبت رکھنے والوں نے کہا حضرت یہ بات کیجئے، تو ایک عورت کی آواز آئی، کہنے لگی مولانا ہمارے ہاں اس وقت 1:45 بج رہے ہیں یا کیا، اتنا ہی ٹائم ہے، ہمارا اور پاکستان کا جو وقت کا فرق ہے وہ 5 گھنٹے کا ہے۔ مولوی صاحب اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، میں نے تو زندگی کے اندر نہ کبھی روزہ رکھا، نہ کبھی نماز کا سجدہ کیا،
اللہ نے تیرے بیان سے دل میں بات ڈالی، ابھی میں تہجد پڑھ کے بیٹھی ہوں۔ پیر عبدالشکور صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ راول پنڈی کے سالانہ اجتماع میں گیا۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے 2 بچے پھولوں کا گلدستہ لے کے آ گئے، کہنے لگے مولانا ہماری امی بلا رہی ہے۔ میں نے کہا بیٹے مردوں کا مجمع ہے، میں نہیں جاتا۔ تو مجھے پیر صاحب کے خادم نے کہا جائیے۔ وہ کہنے لگی بھائی میرے سر پہ ہاتھ پھیر دے۔ میں نے کہا بھائی ضرور ہوں، لیکن وہ والا بھائی نہیں جو سر پہ ہاتھ پھیروں، دعا دینے کی شریعت اجازت دیتی ہے، سگی بہن کے علاوہ دوسری کے سر پر شریعت ہاتھ پھیرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ پیر گھر میں آ جائے، مرید جھوٹا کھائے، اپنی گھر والی کو جھوٹا کھلانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کہنے لگے مولوی صاحب شوہر مر گیا، 4 دن بڑی روٹیاں آئیں، 40ویں تک تو الحمدللہ گھر کے برتن میں کھانے رلتے پھرتے تھے۔ اس کے بعد تو کسی نے یہی نہیں پوچھا کہ تیرے گھر کا آج چولہا نہیں بلب کیوں بجھا پڑا ہے۔ جسے ہم درد سمجھا اس نے 500 کا نوٹ دکھایا اور پہلے یہ پوچھا کتنی دیر اپنی عزت سے کھیلنے کا وقت دے گی۔ تو مولانا بچوں کا رونا ہی میرے سے دیکھا نہ گیا، تو میں نے اپنی عزت دو پہ لگا دی۔ یہ میں بھاپ بیتی بتا رہا ہوں۔ کہنے لگی مولانا جانوروں کے بازار میں مجھے کوئی انسان نظر ہی نہ آیا، اور مجھے بھی انسانیت کا لباس اتارنا پڑا، میں بھی جانور بن گئی۔ جب تک 3-4 درندے عزت نہ لوٹ لیں گھر میں روٹی نہیں آتی تھی۔ کہنے لگی ایک دن بازار سے گزری، مولوی صاحب میرے کانوں میں آواز سی پہنچی، اس آواز نے مجھے روک دیا۔ جو بہن بہن کر کے تقریر کر رہا تھا، تو میں نے اس موبائل والی دکان سے پوچھا، میں نے کہا یہ مل جائے گی؟ انہوں نے کہا بے شمار تقریریں ہیں۔ کہا مولوی صاحب اس رات پھر میں گناہ کے اڈے پر نہ گئی، میں ساری رات تیری تقریر سنتی رہی۔ اللہ نے دل میں ڈال لی، روزی کا انتظام بھی اللہ نے کر دیا، بچے حافظ بن رہے ہیں، 2 سال ہے میں عالمہ بن رہی ہوں۔ 1 منٹ لگے گا، 1 منٹ، کچھ دیوبندی بن کے بیٹھے، کچھ بریلوی، میں ایسا چٹکلا چھوڑوں تم مجھے پتھر مارو گے، میں تمہیں پتھر ماروں گا، سر پھاڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ امت سر پھاڑنے کے لیے نہیں آئی، یہ تو دل پھٹے ہوئوں کو جوڑنے کے لیے آئی ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں 70 سال تو پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، اور 1400 سال حضور کو دنیا میں آئے ہوئے ہو گئے، آج تک حضور کے آنے کا مقصد ہی ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اتنا چلو سمجھ میں آ گیا، ولادت کے موقع پر ہم نے بازاروں اور گلیوں میں نکل کر، اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے، کہ ولادت کے موقع پر گلی میں نکل کر حضور کی محبت کا اظہار کر لیتے ہو۔ بس اتنی درخواست کروں گا کہ بازار میں نکل کر بھی اظہار کرنا ہے، اور مصلی پر گھر میں بیٹھ کے بھی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ آپ یقین کریں، مجھے مولوی الباز صاحب نبی کی سیرت نے سمجھایا۔ آج میں جب سے چلا، رات میں نے تقریباً 2-2:30 بجے ایک پٹھانوں کے ہوٹل پہ کھانا کھایا۔ میں نے کہا تم نمازی لوگ ہو، آج لوگ منتیں کرتے، میں نے پچھلے جلسے میں نے کہا بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا چھوڑ دیا۔ یہاں آتے ہی پوچھا روٹی کہ میری ماں نمازن ہے، میں نے کہا پھر کھلا دے بھائی۔ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ، اولاد ولی پیدا ہوگی۔ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ، سچ بولو گے؟ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ گے، مصلی پر آؤ گے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ باتیں پیران پیر عبدالقادر جیلانی کی کرتے ہو کہ رمضان کا چاند نظر آیا نہیں آیا، جاؤ پیران پیر عبدالقادر جیلانی کو دیکھ لو، دودھ پیا تو روزہ کوئی نہیں، اگر دودھ نہیں پیا تو روزہ ہے۔
ترانہ غوث باغ کا بھرتے ہو اور حالت یہ روزوں کے مہینے میں روزے چھوڑ دیے. ایسی بھی کیا گرمی تھی؟ ایسے کون سا اسپتالوں میں پڑ گئے یا جنہوں نے روزے رکھے سارے مر گئے؟ یا جنہوں نے آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی کیا بھوکے سو گئے؟ یا جنہوں نے پڑھی ہے ان کو پاکستان کی گورنمنٹ میں نے مربع دے دیے؟ لیکن اتنا فرق بتلاؤں گا دوستو، جلسہ محفل مستحب ہے حضور کی، نماز فرض ہے. نہیں پڑھی تو اللہ کے واسطے گھر جا کے 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ کے ضرور سونا. جلسے کا ثواب ملتا رہے گا، نماز چھوڑنے کی وجہ سے ساری رات بستر پر لعنت برستی رہے گی. کبھی زندگی کی بہاروں میں ماتھے پر غروری کے بل نہ چڑھانا. تکبر تو اسی کی ذات اور اسی کے شایان شان ہے. دنیا کے اندر ہم نے بڑوں کی گردن کو مڑتے دیکھا ہے. نہ یقین آتا جاؤ قبرستان میں، بے شمار قبریں ہیں. تمہارے اس گاؤں میں جگہ ہے مکان بننے کی، قبرستان میں قبر کی جگہ کوئی نہیں. میری بات پہ یقین نہیں آتا. کو جی مولوی تھے، بھائی نے نعرہ لگایا مسلک ہے علماء دیوبند کی نشانی. جاؤ میرے کہنے پہ قبرستان سے، کیا پتہ یقین نہ کرو، اپنی مرضی سے صبح چلے جانا. اور کوئی بھی ایسا یہاں نہیں بیٹھا جس کا کوئی نہ کوئی گھر کو چھوڑ کے قبرستان نہ گیا ہو. ان سے جا کے پوچھنا کہ رات بھائی رضوان نے پروگرام سجایا تھا، ایک فقیر سا آیا تھا، پتہ نہیں بے وقوفوں والی باتیں کر کے چلا گیا. لگتا شکل عقل سے بے وقوف نہیں تھا، لیکن باتیں بڑی بڑی کر کے گیا. وہ کہہ کے گیا میرے سے نہ پوچھو، اپنے باپ دادے کی قبر پہ جا کے پوچھو. وہ کہہ رہا تھا کہ جو دنیا کی چیزوں پہ گھمنڈ اور غرور کیا کرتے تھے، قبر کے اندر آ کے وہ چیزیں تمہارے کتنے کام آئیں. یقین جانو جتنے قبرستان میں قبریں ہیں یہ سارے پکار پکار کے کہیں گے سچ کہہ کے گیا ہے. دنیا کی روشن خیالی میں پتہ نہ لگا، قبر کی اندھیری میں آ کے پتہ لگا دنیا کی ساری ہی چیزیں دھوکہ نکلی ہیں. یا تو کوئی بھی کام نہیں آیا. میں نے کہا سگا بیٹا بھی کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا اس کے تو کہہ نہیں چھوڑ دے. اس نے 1122 پہ فون کیا، ایمبولینس منگوائی، بڑے مان سے جیب میں لاکھوں کی گڈھیاں لے کے گیا تھا. ڈاکٹر نے کہا آئی سی یو میں 20,000 کا انجیکشن آئے گا، تمہارے باپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. یہ بیٹا بھاگنے لگا، سگے بھائی نے بازو پکڑ کے کھینچ لیا. ان کہنے لگا میرا تجربہ تیرے تو بہت ہے، میری شکل ویکھ رہے ہیں، بچدا نظر نہیں آندا، پیسے پا تیرے کم آئے گا. بچے کا قدم وہیں رک گیا اور اس نے پرچی سمیت ڈاکٹر کی پیسے جیب میں ڈالے. مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آئی، انما اموالکم و اولادکم. مال اور اولاد آزمائش ہی نکلی. اس کے لیے کیا نہیں کیا؟ کبھی ان کو وہ کر دیا آپ لوگوں نے؟ سارا دن دکان پہ مرے پڑے، ناراض نہ ہونا، سارا دن دکان پہ. سوتے چھوڑ کے گئے تھے، سوتے ہی آ کے دیکھا سرانے 10 روپے رکھ کے گئے. یہ تم ان کی تربیت کر رہے ہو؟ یہ تیرے باپ کا گھر میں مذاق اڑاتے ہیں، یہ تیرے 10 روپے کی وجہ سے ہے، وقت نہ دینے کی وجہ سے. تیری ماں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تربیت نہ کرنے کی وجہ سے. بھائی یہ تو خالص مٹکے ہیں، ان میں جیسا پانی بھرے گا بڑھاپے میں وہ پانی تجھے پینا پڑے گا. ان کے اندر درندگی بھر دے، بڑھاپے میں ایک ایک لمحے کو یاد کر کے روئے گا. خدا سلامت رکھے، اللہ آباد رکھے، بہت اللہ دے.
ان کے اندر کڑوا پن بھرو گے، خدا پاک کی قسم موت کے وقت کڑوا پن پلائیں گے۔ ان کے اندر پیار کا میٹھا پانی بھر دو، موت کے وقت گود میں تمہارا سر رکھ کے تمہیں قرآن بھی سنائیں گے، تمہیں کلمہ بھی پڑھائیں گے۔ گھر آیا کرو، ایک گھر آنے کا وقت مقرر کرو۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، صبح فجر کی نماز کے بعد کام کاج کے لیے نکلو اور عصر کے وقت سارا کام ختم کر کے گھر کی طرف روانہ ہو، سکون سے گھر میں آؤ، اپنے بچوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرو، یا اللہ تیری نعمت ہے۔ اللہ ایک ایک بچے کے لیے لوگ کتنے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، تو نے بغیر دعاؤں کی مجھے 4 دے دیے۔ پھر ان کی تربیت کرو۔ ان کی تربیت کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تمہارا وہاڑی کتب خانوں سے بھرا پڑا ہے، علماء کرام سے پوچھو۔ علماء دیوبند میں مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلی رحمت اللہ علیہ، اور علماء بریلویوں میں پیر کرم شاہ صاحب نے سیرت پر جو قلم چلایا ہے نا، اخیری کر دی میرے۔ ان کی سیرت کی کتاب اپنے تفرقات سے بالا تر ہو کر ان کی سیرت کی کتاب اپنے گھر میں لے کے آئیے، اور روزانہ رات کو سب بچوں میں بیٹھ کر ایک ورقہ اس کتاب کا پڑھیے۔ یقین جانو، اللہ اکبر، دنیا کے اخباروں میں تمہیں پاکستان کا یہ افسردہ اور پیچیدہ حالات نظر آئے گا۔ سیرت کے ورقے کھول کے دیکھو، تمہیں آمنہ کے لال کا شان نظر آئے گا میرے۔ تمہیں پتہ لگے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیرت ہے کیا؟ سیرت یہ کہ 1 گھنٹہ حضور کی سیرت سن لیے سیرت ہے؟ سیرت سنانے کا نام نہیں، سیرت اپنانے کا نام ہے۔ اور یہ سیرت ایسی قیمتی انسان کے لیے اللہ نے ایک تحفہ دیا، سیرت کے بغیر تو آدمی کسی کام کا ہے ہی نہیں۔ اہلیان وہاڑی والو، اگر میری بات پہ تمہیں یقین نہیں آتا، قبرستان چلے جاؤ اور جا کے ان سے پوچھنا، مولوی صاحب ہمارا جو باتیں کر کے گیا ہمارے اوپر سے گزر گئی۔ وہ کہنے لگے دنیا دھوکہ، دنیا کا جاہو جلال دھوکہ، مکان دھوکہ، یہاں کا پیسہ دھوکہ، یہاں کا تعلقات دھوکہ، یہاں کی شہرت دھوکہ، یہاں کا جاہو جلال دھوکہ۔ او لوگوں، نہیں یقین آتا مرنے کے بعد دنیا کی ساری حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ جس نبی کا لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگاتے ہو، اسی شانوں والے نبی نے اعلان فرما دیا، الدنیا جیفا وطالبها کلاب۔ او لوگو، دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے بھاگنے والا انسان نہیں بلکہ کتا ہوا کرتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بھاگ رہے ہو، دن رات بھاگ رہے ہو، اسی بھاگ دوڑ کے اندر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ٹانگ کہیں پڑی، بازو کہیں پڑا، اس حالت میں مرے، نہ کوئی پانی پلانے والا آیا، نہ مرتے وقت کلمہ سنانے والا آیا ہے۔ کیا تیرے میرے لجپال نبی، کیا تیرے میرے غمخار نبی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، او لوگو موت کے وقت اچانک ناگہانی موت سے پناہ مانگو، حادثاتی موت سے پناہ مانگو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، بجلی کے کرنٹ سے مرنے سے پناہ مانگو، دیوار کے گرنے سے پناہ مانگو، ہارٹ اٹیک سے پناہ مانگو، ایسی موت سے پناہ مانگو موت کے آتے وقت تمہیں کلمہ پڑھنا بھی یاد نہ ہو۔ ان 15-20 سالوں میں تو میں نے کوئی نہیں دیکھا، چلو آپ نے کوئی دیکھا ہو، مرتے وقت کوئی حاجن حاجی کلمہ پڑھتے مرا ہو، کوئی نمازی نماز الکلمہ پڑھتے مرا ہو۔ او لوگو، میں بے نمازی کی بات نہیں کرتا، اچھے اچھے نمازیوں کی زبان پہ بھی مرتے وقت کلمہ نہیں آتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہمارے گھروں کا ماحول ایمان یقین والا کوئی نہیں، بازار کا ماحول کلم ایمان یقین والا کوئی نہیں۔ او لوگو جاؤ اپنے گھروں میں، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جا کے دیکھنا کون سی ایسی چیز تیرے میرے گھر میں نظر آ رہی ہے جسے دیکھ کر خدا کا رسول یاد آ جاتا ہے۔ اس اندھی دولت کی وجہ سے دل اتنا مردار ہو گیا، دل کی دنیا کا اتنا بیڑا غرق ہو گیا، 5 وقت کی اذان سن کے بھی خدا یاد نہیں آتا۔ او لوگو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی اللہ کو یاد کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، نہیں یقین آتا۔ کسی نماز میں مسجد میں جا کے دیکھ لینا، کبھی آپ نے مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب 20 منٹ کے بعد نماز ہوتی ہے، پہلے اذان کیوں دے دیتا ہے؟ مطلب یہ تھا وضو کر کے آئیں گے، سنتیں پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، لیکن یہ تو اس وقت آئے جب ان کی تکبیر اولا فوت ہو گئی۔ او لوگو میں اپنے اگر باپ دادے کا، اپنے پیشواؤں کا، اپنے روحانی پیروں کا ذکر کر کے جاؤں، تم یہ نہ سمجھنا دیوبندیوں کا ذکر کر کے گیا، مجھے بریلویوں کے پیروں کا بھی ذکر آتا ہے، دیوبندیوں کے پیروں کا بھی ذکر آتا ہے۔ او لوگو یہ تو تم نے تفریق بنائی، میرے نزدیک تو اللہ والا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو اللہ والا ہوتا ہے۔ ایک ذکر میں تمہیں بابا فرید الدین گنج شکر کا سناتا ہوں، پاک پتن جس کے عرس پہ میرے عزیزو جاتے ہو، بہشتی دروازے سے گزرتے ہو، تمہیں بہشتی دروازہ یاد ہے، تمہیں بابا فرید کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھنا یاد کیوں نہیں آیا؟ او بابا فرید تجھے بہشتی دروازہ کس کے صدقے سے ملا؟ رب اکبر کی قسم ہے 6 سال کی عمر ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں کے گھر ساری محلے والیاں اکٹھی ہو گئی، کہنے لگی نی فرید دی ماں سچی سچی دسی تیرے کو لسی کچھ پوچھنا آئیاں، بابے فرید نو کیڑی روٹی کھوانی ہے، کیڑی مارکیٹ چو سبزی لے کے آنی ہے، کہ کیڑی چکی وچوں آٹا لے کے آنی ہے۔ ساڑھے بچے جدوں ویکھو گلی ڈنڈا کھیل دینے، تیرے فرید وال نظر تک یہ زبان ہل دیئے، اے دے لبا تو کالی کملی والے تے درود نکلنا ہوندا ہے، ہر وقت درود شریف پڑھتا ہوتا ہے۔ بابے فرید کی ماں نے یوں جھولی پھیلائی، رو کے کہنے لگی او میری سہیلیوں، او میری محلے دارنیوں، اس میں فرید کا کمال کوئی نہیں، اس میں سارا کمال فرید کی ماں کا ہے۔ درود بیٹا پڑے کمال تیرا کیسا آ گیا؟ کہنے لگی اس کی رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے یہ کون سے دودھ کے قطروں سے بنا؟ میرے سینے کے دودھ کے قطروں سے بنا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے جب سے یہ میری کوکھ سے گود میں آیا دودھ پلانے کی مدت تک مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی اسے بغیر وضو کے دودھ پلایا ہے۔ جب تم اپنے بچوں کو ٹی وی کے آگے بیٹھ کے موبائل سے گانے کی لوریاں دو گی، تیرے میرے گھر میں ناچنے والا آئے گا، مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھنے والا نہیں آئے گا۔ تھوڑا سا اور آگے چلے جاؤ، دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ ہے، او لوگو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ولیوں میں ایک ولی گزرا۔ دارالعلوم دیوبند کے سالانہ اجتماع پر جس طرح یہاں جلسہ ہوا اس اجتماع پر آئے، عصر کی نماز میں جلسہ ختم ہو گیا، اسٹیج سے اترتے ہوئے لوگ ہاتھ ملاتے رہے، مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تک اللہ اکبر، میرے عزیزو مسجد میں گئے، جا کے نماز کی نیت باندھ لی، سلام پھیرا، کافی دیر تک بیٹھے روتے رہے۔ کسی نے کہا حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا او لوگو جو کچھ کمایا تھا آج سارا لٹا بیٹھا، ہائے میرا سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا، آج میری کمر جھک گئی، آج میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ حضرت جی کوئی سمجھا جیب کٹ گئی، کوئی سمجھا مال کھٹ گیا، کوئی سمجھا پتہ نہیں گھر کے اندر کسی کی موت میت ہو گئی۔ او اللہ والے روتا ہی جاتا ہے بتاتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اوہ لوگو میں رہوں نہ تو کیا کروں، آج 22 سال کے بعد میری تکبیر اولا فوت ہو گئی ہے۔
فرمایا تمہیں پتہ لگ جائے تکبیر اولا کا اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آیا پھر آپس میں لوگ قرآن اندازی کرنے لگے، پرچیاں ڈالنے لگے، جس کا نمبر آئے گا پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا پہلی دوسری صف والوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمیں تو جگہ ہی مسجد میں وہاں ملی جہاں لوگوں کے جوتے پڑے ہو، سلام پھیرا، ایک رکعت پڑھی، دعا کون کرے گا؟ ان پوروں پہ تسبیح کون پڑھے گا؟ فرمایا ان پوروں پہ تسبیح پڑھنے کی عادت ڈال، قیامت کے قبر کے اندر جب جائے گا کوئی لائٹ، کوئی سولر سسٹم نہیں، کوئی جنریٹر نہیں اور کوئی میگا واٹ کی بجلی نہیں ملے گی۔ جن انگلیوں کے پوروں پہ اللہ کا نام لیا، یہ انگلیاں قبر میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ جائے گی۔ فرمایا ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرو، اگر وضو ہے تو ٹھیک ہے، ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرو۔ فرمایا قیامت کے دن ہوگا، کسی امت کی پہچان کچھ ہوگی، کسی نبی کی امت کی پہچان کچھ اور ہوگی۔ آپ نے فرمایا میری امت کی پہچان ہوگی جس جسم کے حصے پہ وضو کا پانی چمکتا رہا، وضو کا پانی جس جسم کے حصے پہ لگتا رہا، قیامت کے دن وہ حصہ پورے میدان معاشر میں جسم کا چمکنے لگ جائے گا۔ بڑے عرصے کے بعد مجھے ایک بات یاد آئی، حدیث پاک میں آیا، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، مفہوم یہ فرمایا جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے، فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے جب آتا ہے، ملک الموت آتا ہے، روح نہیں قبض کرتا، اس کی چرپائی کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے جسم کے حصے سونگنے لگ جاتا ہے، کون یا کندھے سونگنے لگ جاتا ہے، گھٹنے سونگنے لگ جاتا ہے۔ دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے کیا سونگ رہا ہے؟ کہتا سونگ رہا ہوں اس میں سے نماز کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں؟ جسے جمعہ پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہو، جمعے کے دن دکان چھوڑتے ہوئے موت آتی ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ روح ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے نیک صورت کے اندر کیسے آئے گا؟ ایک طرف تو اس عورت کے بچڑوں کا ذکر کرتے ہو، حسین حسن رضی اللہ عنہ کا، اس کی ماں کا ذکر کرتے ہو، سارا دن چکی پیسا کرتی تھی اور رات کو مصلی پہ ساری رات کھڑی ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، کیسی ماں بچوں کی تربیت کر کے گئی۔ بھائیوں میں آپس میں لڑائی تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، ہر گھر کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا، بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس جنت کے دو شہزادوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، دونوں آپس میں ناراض ہو گئے، 3 دن ہو گئے، دونوں نے ایک دوسرے سے صلح نہ کی۔ شام ہو گئی نا، شام ہوئی، تیسرے دن کی سورج غروب ہونے لگا۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، چھوٹے بھائی حضرت حسین نے کاغذ قلم منگوایا، اس پہ لکھا السلام علیکم، نیچے لکھا او میرے ماں جائے، او میرے باپ علی کی نشانی، 3 دن ہو گئے تو صلح کرنے نہیں آیا، 3 دن ہو گئے ہم نے ایک دوسرے کو گلے سے نہیں لگایا۔ پھر روزہ انور کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے کیا نانا ابو جہل کی وہ حدیث پاک نہیں سنی؟ فرمایا جو 3 دن سے زیادہ ناراض ہو وہ مسلمان ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے نیچے عبارت لکھی کہ میرے نانا ابو کی یہ حدیث پاک پڑھی، جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ میرے بھائی اگر صلح کرنے میں پہل میں کر دوں پہلے میں جاؤں گا، بڑا بعد میں گیا بڑے بھائی کی بید بھی ہو جائے گی۔ تجھے گلے لگانے کے لیے دروازے کے باہر آ کے میں کھڑا ہو گیا، اس خط کو پڑھ کے فوراً آ جا، رکے کو پڑھ کے فوراً آ جا، اور آ کے میں اپنی ماں کی نشانی کو، اپنے نانا ابو کی نشانی کو آ کے گلے سے لگا لے۔ تو میرے سے گلے لگے گا، بڑے بھائی کا ادب بھی برقرار رہے گا، اور پہلے صلح کرنے کی وجہ سے بڑا پہلے جنت میں جائے گا، چھوٹا بڑے کے بعد جنت میں جائے گا۔
یا تو بستر پہ فالج کا مرض ہوتا ہے، باپ بیٹوں کو وصیت کرتا ہے اپنے تائے نو میری منجی نو ہاتھ لان نہ دئی، میں تنو قیامت دے دن اپنا حق معاف نہیں کوئی نہیں کرنا۔ یا تو باپ مرتے ہوئے کہہ کے جاتا ہے میرے سسرال والے نو کرنا مرن نہیں، پتر میرا جنازے چکر آوتے چھتر ماری۔ او خدا کے واسطے کس نبی کی بات کر رہے ہو جو لوگوں کے دکھوں کو سمیٹنے کے لیے آیا؟ کس نبی کی بات کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ مکہ پاک میں میرا نبی داخل ہوا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ران آ گیا، تلوار نکالی، اس کی دستی سے کافروں کے دروازے پیٹنے لگے، نکلو باہر نکلو باہر، آج تمہاری ایسی کی تیسی، آج تمہاری گردنیں کٹے گی۔ کسی نے آ کے کہا کملی والے تیرا سعد للکار رہا ہے۔ کافروں کی کپ کپی تاری ہو گئی، آپ نے حضرت سعد کو بلا لیا، اے سعد تجھے کس نے کہا کہ ان کو جا کے ڈرا؟ اللہ اکبر، سر نیچے، کملی والے آج برداشت کوئی نہیں۔ جس جگہ پر بلال کا چمڑا ادھیڑتے تھے وہ جس جگہ دیکھ کے برداشت نہ ہوا، کملی والے وہ سامنے دیکھی نا، اسی جگہ پر سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھا مار کے 2 ٹکڑے کیا تھا، کملی والے یہی زنیرہ کی آنکھیں نکالی تھی، میرے سے برداشت نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا تجھے یاد ہے کس کس کے دروازے پہ تلوار کی دستی مار کے تلوار دکھا کے آیا؟ کہ جی اللہ کے نبی کا دوبارہ شروع کر دے، اسی دروازے پہ جا کے کنڈا بجاتا جا اور جا کے کہے میں دستی مار کے گیا، تلواریں دکھا کے گیا، مجھے پتہ نہ چلا معاف کر دو، میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، اللہ اکبر، جو بدلے لینے کے لیے نہیں آیا، ظلم کھا کے رحمت برسانے کے لیے آیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرا نبی اگر تجھے بات بات پہ غصہ کرنے والا بنا دیتے تو سلیمان فارسی تیرے دربار میں پٹتا ہوا کیسے آتا؟ بلال تیری محبت میں چمڑا کیسے اڑواتا؟ اللہ اکبر۔ میرا نبی جب مکہ پاک میں 14,000 کا لشکر لے کے داخل ہوئے، اللہ اکبر، پگڑی کی کور اونٹنی کی کوہان کو لگ رہی تھی اور نیچے نیچے سر کیا، آنکھیں بند۔ حضرت بلال قریب آئے، یا رسول اللہ آنکھیں کھولیے نا، یہ دیکھو آج بیت اللہ کا نظارہ، یہ سامنے ملتزم ہے رکن یمانی حجر اسود، اما ہاجرہ کے دوڑنے کی جگہ۔ حضور اگلی کھول، آنکھیں کھولیں، کیوں نہیں کھولتے؟ آپ نے فرمایا بلال آنکھیں بند رہنے دے، آنکھیں کھولوں گا کوئی مجھے پتھر مارنے والا نظر آئے گا، کوئی مجھے دھکے دینے والا نظر آئے گا، مجھے دیکھ کے شرم کے مارے سر جھکا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ بلال آنکھیں بند کر کے بتلانا چاہتا ہوں، محمد عزتیں چھیننے نہیں آیا بلکہ عزتیں دینے آیا۔ او لوگوں، صرف 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین صرف یہ دین نہیں ہے، یہ تو کلمے کے بعد موٹے موٹے اسلام کے رکن ہے، یہ تو بنیاد ہے جس سے مسلمان پہچانا جاتا ہے، کہ اس کی وجہ سے مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ باقی میرے عزیزوں 70 سال میں 50 سال میں دین کیا صرف نماز ہی ہے، دین کیا صرف روزہ زکوٰۃ ہے؟ معاملات کہاں سے لاؤ گے؟ اخلاق کہاں سے لاؤ گے؟ بچیوں کو کیسے پڑھاؤ گے؟ جس بیوی کو قرآن کے سائے میں گھر کے لے کے آئے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ خریداری کیسے کرنی ہے؟ خریدا مال کیسے بیچنا ہے؟ خلوت جلوت کیسے گزارنی ہے؟ اور لوگوں اٹھنا بیٹھنا کیسے بنانا ہے؟ سونا جاگنا کیسے بنانا ہے؟ مسجد کے اندر میں کیسا نظر آؤں؟ بازار کے اندر میں کیسا نظر آؤں؟ گھر کے اندر کیسا نظر آؤں؟ اور لوگوں یہ سبق آکسفورڈ سے نہیں ملے گا، اور لوگوں یہ سبق آقا کملی والے کے قدموں سے تجھے مجھے ملے گا، کیونکہ رب کی قرآن نے دل کھول کے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او لوگوں، اللہ نے کامیابی آکسفورڈ میں نہیں رکھی بلکہ آمنہ کے لال کے طریقوں میں رکھی ہے۔
نہیں یقین آتا صبح قبرستان چلے جانا اور ان سے جا کے پوچھ لینا مولوی صاحب یہ باتیں کہہ کے گیا کہاں تک یہ سچ ہے؟ ساری قبر والے کہہ کے گئے سچ کہہ ساری قبر والے کہہ گئے مولوی صاحب سچ کہہ کے گیا ہمیں تو دنیا کے اندر بڑا سمجھایا، ہم نے تو ہر سال محفل میلاد منایا، ہم نے تو ہر سال اپنے گھر میں چراغا کیا، ہم نے تو ماشاءاللہ ہر رنگ کی جھنڈیاں لگائی، ہم نے تو جلسے کروائے، ہم نے تو سیرت ساقی کوثر کا پیغام سنایا، ہم نے تو ختم نبوت جلسے کا عنوان رکھا، لیکن قبر کے اندر آنے کے بعد پتہ لگا رب اکبر کی قسم ہے نیکی کے علاوہ جتنے دنیا کے کام کیے وہ سارے کے سارے دھوکہ نکلے۔ کہنا مولویوں کی بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تم بھی بتاؤ قبر کے اندر کون سی چیز کام آئی؟ ہر قبر والا تمہیں بتائے گا۔ او لوگوں تو قبر والی مارکیٹ میں، قبر والے بازار میں روپیہ پیسہ نہیں چلتا، بلکہ اس مارکیٹ کے اندر آ کے پتہ چلا یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ چلا کرتا ہے۔ اب یہ طریقہ میں کہاں تلاش کروں؟ اس مسجد میں کہہ رہا ہے وابیاں دی مسجد کوئی نہیں جانا، تیری ہندی کوئی نہیں۔ اس مسجد میں جاؤں وہ کہہ رہا ہے اے والے جن لے گستاخ رسول ہیں ان میں کافر بھی کوئی نہیں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ گھر کے اندر تو سارے بے نمازی، بازار کے اندر تو سارے بے نمازی، بتاؤ کس دیوار میں جا کے ٹکر ماروں؟ او لوگوں بتاؤ کس کے پاس جاؤں؟ کس کے ہاتھ میں جا کے میں اپنا لہو تلاش کروں؟ کسے میں اپنی زندگی کا مسیحا بناؤں؟ او لوگوں مسلک میں بانٹنے والے نظر آئے، کالی کملی والے کا غلام بنانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ داڑھی بگی ہو گئی، دانت ٹوٹ گئے، بڑھے پا گیا، چلنے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، چلنے پھرنے سے پیر جواب دے گئے، ابھی بھی نہیں پتہ لگا آمنہ کا لال ساری انسانیت کا مسیحا بن کے آیا ہے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، کوئی قبر میں جاتا وہ حضور کا کرتا مبارک لے گیا، کوئی قبر میں جاتا وہ حضور کے ناخن مبارک لے گیا، کوئی قبر میں جاتا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوئے مبارک لے گیا۔ ہم تو اتنے بدنصیب نکلے، اللہ نے بغیر مانگے حضور کی سنت کا تحفہ دے دیا۔ ہم تو اتنے بدنصیب نکلے، ملک الموت سامنے آ کے کھڑا ہے، ابا کو کہہ رہے ابے دی حالت دیکھو، اگر مر گیا برادری آ کے کہے گی ابے دی کی حالت بنا رکھی ہے، ابے نو پاگل بنایا ہوا سی، نائی کو بلا کے اور قبر میں ٹانگے جا رہی ہے، فرشتے نے روح قبض کرنے والا عمل جاری کر دیا۔ یہ اتنا بڑا ظالم نکلا، بجائے باپ کو کلمہ سنانے کے اسرے والے کو بلا کے سنت پہ اسرا چلوا دیا۔ ناراض نہ ہونا میری بات پر، کل ساروں نے جمعہ پڑھا نا ساروں نے، صبح صبح اٹھے کہا جی پہلے ناشتہ بعدچ کراں گا، نائی دی دکان تے رش ہو جائے گا، سب سے پہلے جا کے داڑیاں کٹائی، اس کے بعد یہاں کے جمعہ پڑھا۔ او لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ اکبر، میں اپنے یار کی بدخوئی برداشت نہیں کرتا، میں کہنا یار وہ میرا یار ہے، کوجا یا کملا، چنگا یا مندہ، خبردار میرے یار نو تو کچھ نہیں کہنا، اور تجھے اپنے یار پہ پیار ہے آمنہ کے لال کو، خدا کے یار پہ تجھے پیار کیوں نہیں؟ رب اکبر کی قسم ہے تیرے یاروں جیسے، سارے تیرے یاروں جیسوں سے سارا جہان بھر دیا جائے، آمنہ کے لال کے پیر کی جتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یار کو گالیاں دے کے یار کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، میری نظرہ تو دور ہو جا، تو میرے یار نو گالا کٹیاں سی۔ اللہ تمہارے پہ رحمت کی برسات کیسے کرے گا کہ اس کے یار کی سنت کو نالی میں بہا کے آ گئے، اس کے یار کی سنت کو کچروں کے ڈھیر پہ ڈال کے آ گئے۔ اور لوگوں 10 بچوں کا بوجھ برداشت کر سکتے ہو اور 4 سنت کے بالوں کا بوجھ کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ 10 بچوں کے بول کے لیے حلال کماؤ گے، حلال کھاؤ گے، پتہ نہیں حرام کی طرف بھی قدم اٹھ جائے گا، اللہ بچائے۔ او لوگوں 10 بچوں کے بوجھ تمہیں پھنسا کے رکھ دے گے، یہ 4 سنت کے بالوں کا بوجھ میرے عزیزوں قبر حشر کے اندر کامیاب کرا کے رکھ دے گا۔
صحابہ اکرام کی خواہش تھی کہ قبلی والے کی نسبت لے کے قبر میں جائیں. مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے، ایک عورت آئی، مسجد نبوی کے دروازے پر آ کے حضور کو دیکھنے لگ گئی. آمنہ کے لال سونے لجپال نبی کی نظر پڑی. کیا ہے؟ میرا نبی ایسے اٹھا جیسے ماں کو دیکھ کے دوڑا جا رہا ہے. جی امی. کہنے لگی سونے جب سے تیرا کلمہ پڑا موقع پا کر تیرا دیدار کر لیتی ہوں. آج میں خواہش لے کے آئی اور یوں کر کے اپنی جھولی حضور کے آگے پھیلا دی. کہنے لگی کچھ مانگوں گی دے گا. رحمت والے نبی نے رونا شروع کر دیا. اما یوں نہ کر، بتا کیا بات ہے؟ یا تو تمہارا پیر فون نہیں سنتا. کہتا بابے چپ کر کے بیٹھے جیڑے نہ لگے آجے. یہ کیسا پیر ہے جو کچرا ڈالتی عورت اگلے دل کچرا نہ ڈالے، اسی کے دروازے پر اس کی خیریت معلوم کرنے چلا جاتا ہے. اما رونا، تجھے دیکھ کے مجھے میری ماں آمنہ یاد آنے لگ جاتی ہے. ہنجو صاحب کہنے لگی سونے کچھ مانگوں دے گا کیا؟ کہ میری اولاد کوئی نہیں، بیوہ عورت ہوں. جب سے تیرا کلمہ پڑا اس دل سے دل میں خواہش ہے اپنے ہاتھوں سے کرتا سی کے تجھے پہناؤں. صحابہ کہتے پھر ہجکیوں کے ساتھ میرا نبی رویا. وہ اماں کہنے لگی سونے کوئی غلط بات تو نہیں کی، دل پہ بار آیا. کہ اماں تیری بات پہ دل پہ بار نہیں آیا، مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں عبد المطلب کے ویڑے میں اپنی ماں کے بازو پہ سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا. میری اماں مجھے دیکھ کے رونے لگی. کہنے لگی محمد تیرے لیے کپڑے کون لے کے آئے گا؟ کاش میری ماں آج دیکھتی. لوگ کپڑے پہنانا مجھے سعادت سمجھتے ہیں. اللہ یجد کا یتیم الفاوا، بے سایہ تو مجھے کر دیا، بے سہارا تو مجھے کر دیا. سائے پسند رائے پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو. جامہ بنا میں پہنوں گا. تھوڑے دن کے بعد کرتا لے کے آئی. تیری غریب بہن تیرے لیے کپڑے بھی لے کے آتی. پتہ نہیں میرے بھائی نو چنگے لگڑ گے کہ نہیں. اگر بہن عید تہوار پہ لے ہی آئے پابی ویک کے کہ دل ہے تو پاوے گا. انہوں نے آج تک ایسا پایا کیوں نہیں. انہوں نے گرمی لگ دی انہوں نے. اور نہ جب بہن دروازے پہ کپڑے لے کے آئے چیچا سلوا عید کے دن انہیں پہل کے بہن کے سامنے جا. جب بہن نے کرتا پہلا کو دیکھ کر یوں جھولی پھیلا کے آسمان کی طرف دکھا دیا. رب کائنات کی قسم بڑے سے بڑا حادثہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ہم نے دعائیں بھی کرنی چھوڑ دی، لوگوں سے دعائیں بھی لینی چھوڑ دی. چند دن کے بعد کرتا حضور کی خدمت میں لے کے آئی. جی اماں سی کے لائی ہوں. حضور کے سامنے پھر کرتا یوں کھول دیا. دیکھ سونے بھی میں نے خود سیا، یہ میں نے خود یہاں سے سیا. اماں بڑا اچھا. کہا اچھا کرتا رہے گا کہ پہن کے بھی دکھائے گا. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان میں کھڑے ہوئے 17 پیمد والا کرتا اتار دیا اور وہ مائی کا ہاتھ کا سلا ہوا کرتا پہنا. اماں کیسے لگ رہا ہوں؟ اماں کہنے لگی پتر رجنا کیسے لگ رہا ہوں؟ اگر میں کہوں بڑا اچھا لگ رہا ہے تو کرتے کی نسبت کی وجہ سے اچھا لگے گا، بلکہ اماں یوں مت، یوں مجھے کہنے دے محمد تیرے جسم پہ کرتا آیا، تیرے جسم کی برکت سے کرتا بھی اچھا لگنے لگ گیا. دعائیں دے کے دعائیں لے کے چلی گئی. ابھی حضور ماں کی طرف سے مڑی تھے. عبد الرحمن بن عوف آ گئے. واہ جی واہ، آج تو بڑا ہی سونا کرتا پایا ہے، یہ تو بہت اچھا، یہ آستینے یہ کف تو بہت اچھے. حضور مسکرائے. عبد الرحمن میں تیرا مطلب سمجھ گیا، یہ تجھے کرتا اچھا لگ رہا ہے، لے گا؟ کہا جی اللہ کے رسول. وہی کھڑے کھڑے نیا کرتا اتار کے پیمد والا پہنا، نیا عبد الرحمن کی جھولی میں ڈال دیا. حجرے مبارک میں چلے گئے. اللہ اکبر.
او لوگوں صحابہ کرام نے عبد الرحمن بن عوف کو گھیر لیا، تیرے پاس کوئی کرتے کی کمی تھی، کوئی پیسے کی کمی تھی، مدینے کا بہت بڑا تاجر ہے، تجھے بھلا کرتے کی کیا کمی، تجھے پتہ نہیں، رحمت والے نبی کے پاس ایک ہی کرتا تھا۔ فرمانے لگے او لوگوں میرے پر بہتان نہ لگاؤ، میں گستاخ رسول نہیں، میں عاص کے رسول ہوں، تم کیا سمجھتے ہو یہ کرتا میرے ہٹانے کے لیے، یہ میرے پہننے کے لیے مانگا؟ اور نہیں نہیں، دونوں ہاتھوں میں کرتا لے کے گھر چلا جاؤں گا، اپنے ایک ایک بچے کو بیوی کو اس کرتے کی زیارت کراؤں گا اور اس کرتے کی خوشبو سگاؤں گا، ابھی ابھی جبھی کے جسم سے اتر کے آیا، اللہ اکبر، اس میں اس کرتے کو اونچی جگہ پہ رکھ دوں گا، سارے بچوں کو بٹھا کے وصیت کروں گا جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینے کے بعد کفن کی جگہ یہ مجھے کرتا پہنا دینا، نبی کے جسم سے لگا ہوا کرتا کفن کے طور پہ قبر میں پہن کے جاؤں گا، عبد الرحمن بن عوف کا کام بن جائے گا۔ نسبتیں لوگ لے گئے، تیرے میرے پلے تو کچھ بچا ہی کوئی نہیں۔ میری بات پر میرے عزیزوں گھر جا کے ذرا غور تھوڑا سا کرنا، ہمارے پاس بچے کیا جو ہماری نسبت قائم ہو؟ نہ مدینے کی بہاریں بچی، نہ مدینے والے کا شان بچا، بس نعرہ لبیک لبیک لبیک، کیا لبیک؟ او لوگوں روڈوں پر لبیک کا نعرہ مت لگاؤ، دادے کے سامنے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ 70 سال کی عمر ہو گئی، کسی نے اسے مسجد میں نماز میں دیکھا ہی کوئی نہیں، ماں کے سامنے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ جس ماں 10-30 سال ہو گئے دلہن بلکہ تیرے باپ کے گھر میں آئی، تو نے اپنی ماں کو باورچی خانے میں دیکھا، کپڑے دھوتے دیکھا، برتن دھوتے دیکھا، آج تک تو نے اپنی ماں کو مصلی پر سجدے میں پڑا نہیں دیکھا، اس ماں کے سامنے لبیک کا نعرہ لگا، بیوی کے سامنے لبیک کا نعرہ لگا، جو سارا دل بغیر غسل کے پھرتی رہتی ہے، بچوں کے سامنے لبیک کا نعرہ لگا، اس بدبخت کے سامنے، خدا کے بندے کے سامنے نعرہ لبیک یا رسول اللہ کا لگا، جو لوگوں کے چہرے پہ استرے چلا رہا ہے، جو اپنے چہرے پر استرے چلوا کے دھاڑیاں بنوا رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، وہ لوگوں اللہ کا شکر ہے معاشرے میں گرا پڑا اللہ نے مجھے مقام دیا، لوگ مجھے نٹ والے مولوی کے نام سے جانتے ہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں خدا پاک کی قسم، بڑوں بڑوں میں بیٹھ کے آیا، چھوٹے چھوٹوں میں بیٹھ کے آیا، تمہارے ہاں امیری فقیری بڑا چھوٹا پن ہے، ہمارے ہاں امیر وہ ہے جسے کملی والے کی نسبت نصیب ہو گئی، جسے اللہ کا نام نصیب ہو گیا، غریب وہ مالدار بھی ہے لیکن اسے نسبت مدینے والے کی نہ ملی، رب کعبہ کی قسم وہ پاکستان کا صدر بلکہ بھی ناکام ہو گیا ہے۔ آج اس کی مختصر سے اجتماع پر میں آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا، او لوگوں اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کی ماننے کے لیے اس کے محبوب کی مبارک زندگی تمہارے سامنے ہے، 23 سالہ نبوت والی زندگی، 43 سال والا نبوت سے پہلے والی زندگی، خدا پاک نے زندگی کے مبارک لمحوں پر اللہ اکبر صداقت والی مہر لگا کے کہہ دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ او لوگوں تمہیں ضد میرے نبی کے ہوتے ہوئے شیشے کے آگے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے نبی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا تمہارا کام ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دینا میں خدا کا کام ہے۔ آج میرے عزیزوں صرف آج اتنی نیت کر کے چلے جاؤ، 5 وقت کی نماز، حلال کمانا، اپنے بچوں کو حلال کھلانا، اپنا حق ہو سکے معاف کر دو، کسی کا حق ہو تو ادا کرنا، اور لوگ آپس میں نفرتیں مٹا کر پیار کے پھول بکھیرنا، اور راتوں کو اٹھ کر اپنے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ سے معافی مانگنا۔ یقین جانو مسکراتے ہوئے جنت میں جاؤ گے، راتوں کو مصلی پر رونا شروع کر دو، قبر میں ہنستے ہوئے جاؤ گے، راتوں کو میرے عزیزوں ہنسو گے، قبر میں روتے ہوئے جاؤ گے۔ میرے عزیزوں 5 وقت کی نماز اپنی جگہ، لیکن 12 گھنٹے کی رات ہے، اور عزیزوں بلکہ 5:30 بجے مغرب ہے،
6:30 بجے عشاء 13 گھنٹے کی رات ہے. اور میرے عزیزو اس 13 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اپنے رب کو دے دو. وضو کر کے مصلی پر آ کے بیٹھ جایا کرو اور جھولی پھیلا کے رو کے دعا سو نکال لیا کرو. اللہ اکبر. ایک رونا چپ کے رونا, ایک رونا ہو کر کے رونا. بچہ چپکے سے روتا ہے, اماں کہتی چل تھوڑی دیر بعد پیسے دے دا گی, پھر چپ کے روتا ہے. اماں کہتی وے کٹ کے روندا پیا ہے, تیرا پیو آوے گا میں تیرے پیو نو کہاں گی, اللہ اچھا اگلی تنخواہ تے تینوں لے کے دواں گی. جب بچہ ماں کے پیچھے ماں کا کپڑا پکڑ کے قمیض کا کونا پکڑ کے ہو کر کے رونے لگ جاتا ہے, خدا کی قسم ماں کا گلے جا تڑپنے لگ جاتا ہے. فرمایا جب بچہ ماں کے سامنے ہو کرتا ہے ماں کا کلیجہ تڑپتا ہے, جب میرے سامنے ہو کرنے لگ جاتا ہے میری رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں بندے رونا بند کر دے, آنسو دکھانا تیرا کام ہے, اور جتنے زندگی کے تیرے گناہ سرزد ہو گئے رحمت کا قلم پھیر دینا میرا کام ہے. آج رات اللہ کے آگے رو کے تو دیکھو. میں کل میرے عزیز و دیل پور کے قبرستان میں گیا, تم بھی کبھی جانا اس قبرستان میں, ملک لکھا ہوا عوان لکھا ہوا. میں دیل پور کے قبرستان میں گیا, سینکڑوں قبریں تھی. خدا پاک کی قسم کسی پہ ملک نہیں لکھا, کسی پہ نہیں لکھا. کسی قبر پہ حافظ الحدیث لکھا ہوا تھا, کسی قبر پہ مفسر قرآن لکھا ہوا تھا, کسی قبر پہ شیخ الحدیث لکھا ہوا تھا. ایک کونے کے اندر میرا ڈرائیور کہنے لگا مولوی صاحب کتنا سکون مل رہا ہے, اور میرے کا جنت کے ٹکڑے میں آ کے کھڑا ہو گیا. یا کوئی ملک برادری نہیں, عوال کوئی نہیں پڑا, یا تو محمد کا خادم پڑا ہے, خدا کے قرآن کا خادم پڑا ہے. خدا پاک کی قسم ولایت کی میں تمہیں نشانی بتاؤں, ولی اپنا ولایت کا اظہار نہیں کرتا, ولی زندہ بھی چھپ کے رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کونے میں جا کے پڑ جاتا ہے. یا تو ماشاءاللہ بزرگوں ولی کم تماشے زیادہ. اور میں تمہیں ولایت کی پہچان بتاؤں, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. سبحان اللہ. پتا تھا دنیا میں ٹھگ پیدا ہوں گے جو ایمان پہ ڈاکہ ماریں گے, اللہ نے ولایت کی پہچان بتلا دی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ, سر جھکا کے بیٹھے رہیں گے. اللہ اکبر. کسی اپنی آنکھ سے کسی گھر کی غیرت کی طرف نظر نہیں ڈالیں گے. جب بازاروں میں چلیں گے سر جھکا کے چلیں گے, چائے والی دکانوں پر اخبار پڑھنے نہیں بیٹھیں گے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, قرآن والی محفلوں میں بیٹھیں گے, گانے والی محفلوں سے سر پہ کپڑا ڈال کے بھاگ جائیں گے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, کیا دیکھو گے مخلوق کے لیے ہاتھ اٹھا کے روتے نظر آئیں گے, اپنے لیے سجدے میں پڑھ کے روتے نظر آئیں گے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ تو کوئی ولی مصلی تے بیٹھا نظر آتا ہے؟ آگ لگی پڑی ہے گھروں میں, آگ لگی پڑی ہے. خدا کے واسطے ناراض نہ ہونا. میں تمہیں اپنے ولی کے بارے میں بتاؤں, خدا کی قسم تم کہو گے انسان تھا کہ فرشتہ. میں جناب ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا مرید, مجھے اجازت ملی, اللہ اکبر, سید عبد الماجد شاہ, مجھے اجازت ملی خانپور شریف سے, مجھے اجازت ملی سلسلہ نقشبندیہ خلیفہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ کی طرف سے, ان کی خانقاہ کی طرف سے, لیکن اب کسی کو ظاہر نہیں کرتے. میں تمہیں ولی دکھاؤں, اللہ اکبر. ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اتنا مست ہوتا ہے جب تم دور کھڑے نظر ڈالتے ہو, ولی کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے, اس کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر آمنہ کا لال مصطفیٰ یاد آ جاتا ہے. جب تمہیں ایسا ولی نظر آئے جس کی نماز بھی قضا نہ ہوتی ہو, ایسا ولی نظر آئے جس کی آنکھ اللہ کے دیدار کے علاوہ کسی کا دیدار نہ کرتی ہو, جب تمہیں ایسا ولی نظر آئے کہ چہرے سے لے کر پاؤں تک سنت میں کہ عشق میں ڈوبا ہو, تو چپ کر کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. ایسا ولی تمہیں توڑ تک لے کے جائے گا, موڑ پہ چھوڑ کے نہیں جائے گا. آج سارا مجمع میرے ساتھ مل کے اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر کے کہہ دے, یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دو, یا اللہ میری توبہ.
پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ فرمایا بندہ زمین پر 3 مرتبہ سچے دل سے کہ اللہ میری توبہ، اللہ عرش بری پر فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے توبہ کرنے والے کو معاف کر دیا۔ دل ہی دل میں ارادہ کرو، ہاتھ نہیں کھڑے کرنا۔ جن کی نماز رہ گئی انشاءاللہ سونے سے پہلے نماز پڑھیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اٹھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ یہ صرف آج نہیں پڑھنی، جب تک جسم میں سانس باقی ہے کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں سعادتوں کے ساتھ، سعادت مندی کے ساتھ قبول فرمائے۔ ہاتھ کھڑے نہیں کراؤں گا، آپ لوگوں کو کھڑا نہیں کراؤں گا، بس دل میں نیت کر لو یا اللہ داڑھی کٹانے والے گناہ سے بچیں گے، حضور کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ یا اللہ جو داڑھی کا آج ارادہ کرے اسی سال حضور کا روزہ دکھا، اسی سال بیت اللہ کا طواف کرا، اکیلا نہ جائے، بیوی بچوں ماں باپ سمیت کروا۔ یا اللہ جس طرح پورا محلہ یا حضور کا ذکر سننے کے لیے بیٹھا، اللہ پورے محلے کو قبول فرما کر اسی جماعت کی صورت میں اپنا گھر بھی دکھا دے، قبلی والے کے روزے کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات تھوڑی ہے۔ اللہ ہماری عمل میں، زندگیوں میں اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی رضوان ان کے برادران اور پوری جماعت کی طرف سے سیرت مصطفیٰ کے پروگرام کو اللہ قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذی القوۃ المتین، یا رب العالمین۔ اللہ میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، رحم کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ اس پروگرام کو نعت خوانی سمیت، بیانات سمیت، تلاوت نقابت سمیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب ہماری طرف سے اللہ حضور کی شایان شان حضور کے روزے میں پہنچا، آپ کی آل پاک، خاندان، ازواج، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، نبی کے صحاب، نبی کے صحابیات، اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے دنیا سے گئے، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار دوست یار کل میں برادری والے اپنے اغیار اس قبرستان میں جتنے سو رہے اللہ تمام کو اس کا ثواب پہنچا۔ بھائی رضوان صاحب اور جتنے اللہ اس پروگرام کے میزبان ہیں، اللہ جتنے آئے ان کے عزیز رشتہ داروں میں جو فوت ہوئے سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، حد نگاہ تک اللہ سب کی قبروں کو وسیع فرما، عذاب قبر حساب قبر معاف فرما۔ اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، شفا بھی تیری نعمت ہے، تیرے بندے اس قابل کہاں تیری ہر نعمت کو برداشت کر سکے۔ اے اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما۔ وہ مریض جو اللہ مایوس ہو کے گھر آ کے بیٹھ گئے، ڈاکٹر نے کہا پیسہ کام نہیں کرے گا، اللہ جب پیسہ کام نہیں کرتا وہاں تیری رحمت کام کرتی ہے۔ اللہ ایسے مریضوں کو اپنے خزانوں سے شفا عطا فرما۔ اللہ جو بے اولاد دھکے کھا کھا کے بیٹھ گئے، نہ بچہ ملا نہ بچی، اللہ اپنے خزانوں سے انہیں بیٹا بیٹی نصیب فرما۔ جن کے ہیں اللہ انہیں نامراد نہ بنا، بامراد بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو حضور کی سنت پر کامل عمل کرنے والا بنا، ہمیں بھی حضور کا سچا سچا غلام بنا۔ اللہ بھائی رضوان کے والد صاحب کو صحت عطا فرما، والدہ محترمہ کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ناجائز مقدموں میں پھنسے ہوئے اللہ رہائی کے انتظام فرما، جائز مقدموں میں معافی کا اعلان فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، فلسطین بیت المقدس کو آزاد فرما، پوری دنیا کے اندر حضور کے حکمران اللہ اپنی حکمرانی عطا فرما، حضور کی تابعداری نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے حضرات بے روزگار ہیں سب کو اچھا روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ اللہ جو بچے بچیاں جوان اللہ جائز رشتے عطا فرما، جن کے گھروں میں جھگڑے فساد اللہ ختم فرما، اولاد کی تربیت اچھی فرما۔ آج تک اللہ جو حرام کاری کی تو معاف فرما، اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ بار بار میٹھا مدینہ دکھا، اپنے گھر کی حاضری عطا فرما، موت آئے روضہ رسول کے چھاؤں میں اللہ موت نصیب فرما، شہادت کے رتبے عطا فرما، مسجد نبوی میں جنازہ ہو، جنت البقیع میں اللہ قبر نصیب فرما، اللہ دنیا آخرت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما، جب دم واپسی ہو یا اللہ لپے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ قبول فرمائے۔